अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू है मलक रियाज के गिर्द घेरा तंग, उसकी जायदाद नीलाम। जब इंसान अपनी गलतियों कोताहियों में और गुरूर में हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर उसको अल्लाह कैसे गिरफ्त में लेता है। ये दो मुस्ताज़ा मिसालें हमारे पास मौजूद है। नंबर 1 इमरान खान, नंबर 2 मलक रियाज। हर बंदा बिकाऊ नहीं होता है। 300 कनाल का लालच भी हाफिज के ईमान को डगमगा नहीं सका है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कदर करो ऐसे बंदे की कि जो बिका नहीं, वरना सॉरी 3,000 कनाल की ऑफर की गई थी कि नाम पे किसके, बेवाओं के और शहीदों के बच्चों के, उनको देंगे। असल ऑफर ये की गई थी आर्मी चीफ को। तो 3,000 कनाल बहुत बड़ा रकबा है। इमरान कितने में बिका था? 700 कनाल पे, सिर्फ 700 कनाल। बुशरा बीबी कितने में बिकी थी? 500 कनाल में। जरदारी ने डॉलर लिए और लाहौर वाला घर बनवाया। इमरान ने जमान पार्क वाला घर सारे का सारा तोड़वा के ग्राउंड बना के तो उसके बाद बम प्रूफ घर तैयार करवाया। इस तरह हर जज क्या, वकील क्या, हर बंदा उसके आगे बिका हुआ था। और तफसील में जाने से पहले आप सबसे बस एक ही बात अर्ज है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है। ये पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हक और सच देखने और सुनने वाले हैं उन सब का चैनल है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे जो मेरे लिए टाइम निकालते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, उन पे अमल करते हैं, मेरे व्लॉग पसंद करते हैं। कमेंट्स में अगर लिख भी दिया करें कि पसंद आया है या नहीं पसंद आया है या क्या इसमें तब्दीलियां करूं तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ये आजकल एक दिन में माइक लेके बाहर निकल आते हैं तो समझते हैं कि हम बहुत बड़े चोटी के साफी बन गए। नहीं, ये एक समुंदर है। मैं 1975 में इस फील्ड में आया था। नवाए वक्त अखबार में बतौर साफी इतवार का दारिया लिखा करता था और मेरे उस्ताद मोहतरम का नाम भी, वो नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे और मेरे उस्ताद मोहतरम भी। तो नवाए वक्त तो नहीं रहा, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे अपना चैनल दिया है जिसमें मैं खुल के बयान, हाँ नवाए वक्त अखबार भी सच, ये उन्हीं का सिखाया हुआ है। वो है ना, जो हम आज बिकाऊ नहीं है। हमें फख्र है कि हम मलक रियाज के टॉट नहीं बने, हमने उनसे पापा नहीं लिया, सुल्तान ने ली। ये बड़े बड़े जितने भी बड़े बने बैठे हैं ना, ये बहुत छोटे हैं। ये सब के सब बिकाऊ है। कोई एक भी ये नहीं कह सकता है कि मैंने उससे पैसे नहीं लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूं मैंने उससे 1 रुपया भी नहीं लिया। मैंने जब भी लिए हैं, जब भी मांगे हैं, अपने अल्लाह से मांगे हैं और अल्लाह ने मुझे दिए हैं, 100% दिए हैं। मांग के तो देखो, कोशिश तो करके देखो ईमानदारी से। ईमानदारी में बरकत भी है, ईमानदारी में बहुत सारे फायदे हैं। तो ये जनाब
پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ حافظ سید عاصم منیر صاحب آئے ہیں آرمی چیف۔ اس سے پہلے جتنے بھی آرمی چیف آتے تھے ایک دن حلف اٹھاتے تھے، اگلے دن سیدھے امریکہ۔ پی ٹی آئی نے کوشش بہت کی اس کو امریکہ کے ساتھ نتی کرنے کی کہ امریکہ کا لایا گیا ہے یہ وہ، کیونکہ جھوٹ کی یہ پیداوار ہیں، جھوٹ ان کے نس نس میں دسا ہوا ہے، ان کا ایمان بھی جھوٹ ہے، ان کا رزق بھی جھوٹ میں ہی یہ منسلک ہے، جھوٹ کے ساتھ، اور یوتھ یہ بھی جھوٹ سننے کے عادی ہیں، سچ ان کو ہضم ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں، اس نے آتے ہی خانہ کعبہ کا دورہ کیا، اس کے بعد چین کا دورہ کیا، امریکہ نہیں گیا حلف اٹھاتے ہی۔ یہ میں کہتا ہوں اب پاکستان میں ٹوٹل 2 لوگ تھے جن کو ملک ریاض نہیں خرید سکا، ایک شریف فیملی کو نہیں خرید سکا، اور نمبر 2 پہ یہ حافظ سید عاصم منیر کو نہیں خرید سکا، کیونکہ حافظ سید عاصم منیر کو عام بندہ نہیں ہے، عام آرمی چیف نہیں ہے، یہ علی اور فاطمہ کی اولاد ہے اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، جنہوں نے ملتان میں سورج کو سوا نیزے پہ بلا لیا تھا۔ اگر کسی یوتھڑ کو یقین نہ آئے تو ملتان کے کسی بھی بندے سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ان کو وہ نہیں خرید سکا۔ تو اب دیکھیں، اب تنگ آ کے اس نے کیا آفر کی، 3000 کنال میں شہیدوں کے لیے آرمی کو دیتا ہوں رقبہ۔ آرمی نے انکار کر دیا۔ جب آرمی کے اوپر، ویسے ایک بات عمران خان نے سچ کہی تھی کہ اوپر ایماندار بندہ بیٹھا ہو نا تو نیچے کرپشن ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اوپر عمران کرپٹ بیٹھا ہوا تھا تو نیچے کرپشن کی لائنیں لگی، ایسے نہریں بہ رہی تھی۔ کے پی کے میں دیکھ لیں، 13 سال سے حکومت کر رہے ہیں، 13 سال میں بچہ پیدا ہو کے جوان ہو جاتا ہے، 1 روپے کا کام وہاں نہیں ہوا۔ اسکولوں کا یہ حال ہے، گورنمنٹ کے اسکولوں کا، کہ پورے اسکول فیل ہو رہے ہیں۔ تقریباً 80% لوگ نشے پہ لگ چکے ہیں۔ وہ کراچی میں جو زرداری صاحب نے کیا ہوا ہے نا، تو وہی حال پنجاب میں یہ کے پی کے میں عمران خان نے کیا ہے، پورا صوبہ تباہ ہو گیا ہے۔ اور جائل پٹھان اب بھی کہتے ہیں نہیں جی ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کھڑے رہو نا پھر۔ تم لوگوں کے اگر نصیب میں اللہ نے ذلت لکھ دی ہے تو ہوتے رہو ذلیل، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا کہتے کیا ہیں، ہمارا یہ پنجاب میں جو ترقی ہو رہی ہے یہ سارا ہمارا پیسہ لگ رہا ہے۔ بھائی تمہارا پیسہ کیوں لگ رہا ہے؟ ہر صوبے کا اپنا اپنا فنڈ ہوتا ہے اور ہر صوبے کو ملتا ہے۔ جا کے پوچھو نا اپنے وزیر اعلیٰ سے کہ ہمارے صوبے کا فنڈ کہاں گیا ہے، کدھر لگایا ہے، حساب دو، پوچھو تو صحیح۔ خالی نسوار کھا کے، کوکین پی کے، چرس پاؤڈر پی کے ٹن ہو کے سو جاتے ہو، ایک مرتبہ پوچھو تو صحیح اپنے حکمرانوں سے کہ بھائی 13 سالوں میں تم لوگوں نے کیا ہے، کس وجہ سے ہم سے ووٹ مانگنے آئے ہو، کس بنیاد پہ ہم آپ لوگوں کو ووٹ دیں؟ کوئی یونیورسٹی بنائی ہے تو بتاؤ، کوئی اسکول بنایا ہے بتاؤ، کوئی روڈ بنایا ہے بتاؤ، کوئی فیکٹری کارخانہ لگایا تب بھی بتاؤ۔ 1 روپے کا کام نہیں کیا، پورے صوبے کے معدنیات نکال کے بیچ چکے ہیں، جن معدنیات کے پورے میں کہتا ہوں گاؤں کے گاؤں کھود کے رکھ دیے ہیں انہوں نے معدنیات کے چکروں میں، پہاڑوں کو زراعت میں تبدیل کر دیا ہے، یہ حال کر دیا ہے صوبے کا۔ درخت سارے کے سارے کاٹ کے بیچ چکے ہیں، ٹمبر مافیا کے ہاتھوں۔ اس تباہی پھیری ہے نا صوبے میں کہ بس اللہ ہی معاف کرے۔ تو اب ملک ریاض کل کی 9 تاریخ ہے، کل کی تاریخ نیب نے دی ہے کہ ملک ریاض، اچھا اس میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے نمبر پہ پھنسے گا ملک ریاض، کم از کم میری بات آج کی لکھ لیں، کم از کم 3000 ارب روپیہ پاکستان سے باہر گیا ہے،
یہ کس کا پیسہ تھا؟ یہ غریب عوام کا پیسہ، یہ آریوں کا پیسہ تھا۔ یہ پہلے سٹارٹنگ میں ٹھیک تھا، بعد میں بہت بڑا قبضہ گروپ بن گیا تھا۔ یہ جب آرمی کے لوگوں کو ساتھ میں لایا نا، تو انہوں نے باقاعدہ ایک گینگ کی شکل اختیار کر لی ہوئی تھی۔ تو اب آرمی کے تو وہ رگڑے میں آ گئے ہیں نا، ایک میجر ہے، ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے، ایک بریگیڈیئر ہے، اور اس کے علاوہ کافی لوگ اریسٹ ہو گئے ہوئے ہیں، اور ان سے جو معلومات ملی ہیں ان کے اوپر ملک ریاض کے گرد اتنا گہرا تنگ کیا جا رہا ہے نا کہ ہو سکتا ہے اس کو ریڈ وارنٹ کے ذریعے پاکستان واپس لایا جائے۔ تو اب دیکھیں، دبئی سے وہ فرار ہوا لیکن واپس دبئی آنا پڑا۔ کیوں؟ کہ دبئی کی گورنمنٹ نے کہا کہ اگر واپس نہیں آؤ گے تو تمہارا یہ جتنا بھی بینکوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے نا، اس کو ہم ضبط کر لیں گے۔ اس کے بغیر تو اس کا ایک دن بھی گزارنا مشکل تھا، جتنے اس کے اخراجات ہیں۔ ایک اور بات بتا دوں، یہ عنقریب اپنے جہاز بھی بیچے گا۔ ہوائی جہاز تک کس بندے نے اپنے رکھے ہوئے تھے۔ کیا تھا؟ ایک چپڑاسی تھا، کلرک ٹائپ بندہ تھا ایم ای ایس میں، وہاں سے اٹھا تو ضیاء الحق نے کچھ مہربانی کی۔ ضیاء الحق بھی کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرتا تھا۔ ایسی سڑکیں بنائیں کہ جو صرف کاغذات میں تھی، پیسے وصول کیے، پھر آگے ترقی کرتے 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 یہاں تک پہنچ گیا۔ اور اس کے بعد دیکھیں اس کی پاور کا اندازہ لگا لیں کہ اس نے اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سمجھتا تھا میرے اشارے پہ حکومت بنتی ہے اور گرتی ہے۔ گرانے میں بھی پیسہ لگاتا تھا، بنانے میں بھی پیسہ لگاتا تھا۔ تو یہ ہو گیا، جہانگیر ترین ہو گیا، یہ اسی طرح ہی بنے۔ جہانگیر ترین کیا تھا؟ اس کے پاس ایک ویسپا ہوتا تھا پرانا سا فٹیچر سا، آج وہ بھی اپنے ہوائی جہاز کا مالک ہے۔ مبشر لقمان کیا تھا؟ وہ بھی اپنے ہوائی جہاز کا مالک ہے۔ احمد میر کیا تھا؟ اور یہ وہ صابر شاکر، وہ پارکوں میں لوگوں کی مالش کیا کرتا تھا، مالشیا تھا، صحافی بن گیا، خربوں کا مالک بن گیا۔ وہ ایک وہ ہر وقت نشے میں ٹنڈ رہنے والا۔ اچھا ہاں، اعتزاز احسن بھی گرفتار ہوگا، اس نے بھی ملک ریاض سے بہت کچھ کھایا ہوا ہے۔ زرداری بھی گرفتار ہوگا، زرداری نے بھی بہت ہڑپ کیا ہوا ہے پیسہ، سندھ کے زمینیں، سرکاری زمینیں اس کو بیچ کے تحفے میں دے کے نا، تو پیسہ لے کے نا اپنے دبئی میں اور سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ میں رکھوائے ہوئے ہیں پیسے۔ یہ بھی وہ بھی پھنسے گا۔ اگر ملک ریاض پھنسے گا تو پھر بہت سارے لوگ پھنسیں گے۔ اس میں چند ایک لوگ وہ شریف فیملی کے علاوہ ہیں، نون لیگ کے بھی پھنسیں گے۔ گندے لوگ ہر پارٹی میں موجود ہیں، لیکن اکثریت دو پارٹیوں میں ہے۔ پیپلز پارٹی نمبر 2 پہ ہے، نمبر 1 پہ ہے پی ٹی آئی، جو اس بنیاد پہ وعدہ کر کے عوام سے آیا تھا کہ میں کرپشن ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ کرپشن کا بادشاہ نکلا۔ وہ ملک دیوالیہ کرنے کے مشن پہ یہودیوں نے بھیجا تھا اس کو، اس کا کام ہی یہی تھا۔ اس نے آخر میں ایٹمی اثاثے بھی امریکہ کے حوالے کر دینے تھے۔ جب ظاہر ہے بھوک پیاس ملک دیوالیہ ہو جاتا، بھوک پیاس سے پھر گھر کی چیزیں ہی بندہ بیچتا ہے نا، پھر ہم نے بم بھی بیچنا تھا، اور کیا کرنا تھا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ باجوہ کو سلامت رکھے کہ وہ کرپٹ ضرور ہے، میں نہیں کہتا ہوں کرپٹ نہیں ہے، کرپٹ ہے، لیکن غدار نہیں ہے، ملک کا وفادار ہے۔ اس نے اگر غدار ہوتا تو پیسے لے کے اس کے ساتھ مل جاتا۔ تو اب عنقریب بس یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، اور یہ جو 5 تاریخ کو تاریخ دی تھی، وہ پورے کا پورا اس کا بیانیہ اڈیالہ میں ہی بڑھ گیا ہے۔ کوئی بندہ کے پی کے میں بھی لوگ باہر نہیں نکلے ہیں، پورے ملک میں 4 صوبوں میں کسی جگہ پہ 8 بندے نکلے، کسی جگہ پہ 10 نکلے، کسی جگہ پہ 12 نکلے، تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو آگے کا بتا دوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔
آگے یہ ہوگا کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تو غلط طریقے سے الیکشن جیتے ہوئے تھے، فراڈ کے ذریعے، پیسے کی دھاندلی کے ذریعے، تو انہوں نے ہار جانا ہے، انہوں نے بائیکاٹ کرنا ہے الیکشن کا، ضمنی الیکشن جو ہوں گے نا اس میں یہ حصہ نہیں لیں گے، ان کو پتہ ہے ہم نے ہار جانا ہے، کیا ہوا تو کچھ ہے نہیں، کس بنیاد پہ جا کے ووٹ مانگیں گے؟ عوام تو وہ کہتی ہے کہ بھائی اب عوام میں بھی میڈیا نے شعور دے دیا، یوں تھڑ کہتے ہیں ہمیں خان نے شعور دیا ہے، کون سا خان بھائی؟ خان نہیں ہے، وہ نیازی ہے، یہ پٹھانوں نے اس کو خام خواہ ابا بنا دیا، یہ پنجابی ہے، یہ میاں والی کا نیازی ہے اور پنجابی ہے، یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ پٹھانوں نے ایک پنجابی کو ابو بنایا ہوا ہے، باقی پنجابیوں سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ تو باقی آپ دیکھ لیں، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور آپس اور نواز شریف فیملی کو اللہ صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی دے، کہ یہ دو ہیں بندے جب تک تو ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، تو انشاءاللہ انہی کے دور میں ہی ہمارا ملک بہت عروج تک جائے گا۔ یہ سی پیک کمپلیٹ ہونے دیں، غربت یہاں پہ غریب بندہ ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا۔ یہ سی پیک کیوں روک رہے ہیں پوری دنیا کے یہودی اور کافر، کہ سی پیک ہمارے ہر بندے کو خوشحال بنا دے گا، اور انشاءاللہ یہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ اللہ پہ ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، ملک کے لیے دعا کریں، اپنوں کے لیے دعا کریں جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔